अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज के रोज़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस आई और कारसाज का अंदोनाक वाक़या हुआ जिसके अंदर 180 कीमती जानों का ज़िया हुआ, सैकड़ों लोग मजरूह हुए और ज़ख्मी हुए और अभी तक ज़ख्मों की वजह से वो तड़पते हैं। हमारा एडिटोरियल कमेंट कारसाज के वाक़े पर होगा। मुल्क तड़पते हैं अगर उनके पास तवानाई नहीं हो। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग बहुत हद तक कम हो गई है, ख़त्म कब होगी और क्या वाक़तन हमने एनर्जी सेक्टर को बेहतर तरीके से गवर्न करना शुरू कर दिया है। हमारा एक सेगमेंट प्रोग्राम का इस मामले पर होगा। यूनुस ढागा साहब जो सेक्रेटरी हैं बराए बिजली और पानी, वो हमारे साथ इस पर बात करेंगे। लेकिन सियासी मामले से बात का आगाज़ करते हैं। आज हुकूमत की तरफ से एक दोस्ती का हाथ दोबारा से बढ़ाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, लेकिन इसके साथ साथ हमें दोनों जमातों के दरमियान जो मीडिया वॉर है उसके अंदर तुंदी और तेज़ी नज़र आती है। क्या पाकिस्तान को NA 122 के बाद नई तर्ज की सियासत का आगाज़ नहीं करना चाहिए था? हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियो में असद उमर साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए सनअत व पैदावार, सरबराह है मीडिया मार्केटिंग और पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया असद फॉर जॉइनिंग अस हियर इन द स्टूडियोज। सेनेटर परवेज रशीद साहब वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात, रुकन सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। परवेज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जरा मैं पहले असद आपसे मीडिया वॉर के बारे में पूछूंगा, ये क्यों अब लड़ाई चल रही? लोग कहते हैं इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया जी कि ये जो वोट वगैरह निकालने का मामला था वो दुरुस्त नहीं था। कुछ कह रहे हैं जी कि आपके पास पुरानी, आपके पोलिंग एजेंट्स के पास पुरानी लिस्टें थी। अब मामला खत्म करके आगे की बात करें ना, वो क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, पहली बात तो जो आपका बुनियादी नुक्ता है ना तलत, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता कि कोई जंग चल रही है। एक सियासी निज़ाम है, उसके अंदर दो बड़े सियासी हरीफ हैं, वो एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करते हैं और दोनों तरफ से ये सिलसिला चलता है और ये ऐन जमहूरी मिजाज के मुताबिक है। मैं जंग का लफ्ज़ जो है ना मैंने इमरान खान साहब की तकरीर से लिया है। मैं ये उनका मुहावरा है कि जंग उनको जीतनी है। वो एक मुहावरतन बात की जाती है ना, जंग वाकई में उस वक्त मानूं इसको कि निज़ाम के दायरे से बाहर जाकर हम निजाम गिराने को तैयार हो जाएं, या मुस्लिम लीग नून या PTI, लेकिन चलाना भी तो रूल्स ऑफ द गेम जो हैं उसके ऊपर एग्रीमेंट है। और मेरे ख्याल में आप ही के प्रोग्राम पे पहले भी मैं मिसाल दे चुका हूं कि इसी तमाम एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात तनकीद के बावजूद, लेजिटिमेसी ना मानने के बावजूद, जब बड़े कौमी मामलात आए हैं इस पार्लियामान के दौरान तो तमाम सियासी पार्टियां बशमूल PMLN और PTI के, उन्होंने नेशनल कॉज के ऊपर यकजहती भी दिखाई। वो प्रोग्राम अन्य 122 से पहले का था। हम अब कह रहे हैं कि अन्य 122 के बाद बहुत सारे मामला जो आपने उठाए थे अमलन तय होते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन हुआ, आपने उसके रिजल्ट भी एक्सेप्ट कर लिए, जीतने वाले को मुबारकबाद दी, हारने वाले को भी चले शाबाश दी, अच्छी बात है। वी आर नॉट गेटिंग ऑन विद लाइफ, वो क्यों नहीं हो रहा? नहीं, मैं इस तज्जिए के साथ इत्तेफाक नहीं करूंगा। जो ज्यादातर इस वक्त आपको मीडिया वॉर जिसको आप कह रहे हैं, वो जो आपको नजर आएगी वो किन मामलात पे? वो नंदीपुर पे है, वो दानियाल अजीज साहब जो नेट हाइडल फंड की बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वहां परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इमरान खान साहब का नुक्ता नजर जो है वो मजबूत नहीं है। हम कहते हैं LNG गैर शफाफ है। ये नेशनल इश्यूज हैं, इन नेशनल इश्यूज के ऊपर तो बहस रुकेगी नहीं। तो जब इमरान खान साहब कहते हैं कि ये करप्ट तरीन आदमी है, ये प्राइम मिनिस्टर जो है इसको निकाल देना चाहिए, यू थिंक दैट्स अगर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ इस बात पर यकीन रखते हैं तो उनको बिल्कुल ये कहना चाहिए। ये कौन सा जमहूरियत का मेयार? अगर शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि ये जरदारी जो है ये करप्ट तरीन इंसान है पाकिस्तान का, कल भी कहते थे, आज भी शायद कहते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो जरदारी साहब को जो है वो जमहूरी निजाम में शहबाज शरीफ साहब की मिसाल के ऊपर आप जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जमहूरियत के अंदर एक का मतलब ये नहीं है कि मेरे ख्याल में अगर तलत हुसैन को गलत काम कर रहे हैं और खास तौर पे गैर कानूनी करप्शन का काम कर रहे हैं तो मैं उसके ऊपर बात ना करूं कि जमहूरी निजाम करना चाहिए। परवेज साहब, ये जो 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस अ डे, ये जो शुरू हुआ है, रोजाना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आपके नुमाइंदगान बैठ के वो फरलू लहराते हैं और कहते हैं ऐसी की तैसी, और फिर इससे माहौल जो है वो बहुत तनाव का शिकार है। लेकिन दूसरी तरफ आप जो है वो कहते हैं जी कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे चले, तो आपको तो माहौल ठंडा रखना है ना, आप क्यों गर्म कर रहे हैं माहौल को? तलत में 3 बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। पहली जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया इमरान खान साहब के हवाले से, जंग,
اور صرف جنگ نہیں بلکہ وہ جنگجو بن جاتے ہیں اور جنگ کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں. سیاست میں جنگ نہیں ہوتی, سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے اور اختلاف رائے کا احترام کیا جانا چاہیے, اور ہم بھی اختلاف رائے کا احترام کرتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جنگ سے گریز کریں, جنگجو نہ بنیں اور جنگ کا ماحول بھی پیدا نہ کریں. دوسرا مجھے افسوس ہوا جب طلعت سے میں نے سنا کہ یہ لیجیٹیمیسی نہ ہونے کے باوجود ہم نے ان کو تسلیم کر لیا. اسد سے سنا, میرے سے نہیں سنا آپ نے, اسد سے سنا آپ نے. جی اسد سے سنا, اسد ہی کی بات کر رہا ہوں کہ اسد کی اس بات سے مجھے دکھ بھی ہوا اور مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اسد جیسا کلچرڈ, پڑھا لکھا, تعلیم یافتہ شخص جو بیلٹ پیپر پہ, بیلٹ باکس سے آنے والی تبدیلیوں پہ دنیا بھر کو جانتا ہے, دنیا بھر میں گزارا کیا, دنیا بھر کے ان آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا جو اس تہذیب کی نمائندگی کرتی ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ جی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. لیجیٹیمیسی بیلٹ باکس سے باہر آتی ہے, اور وہ جو لیجیٹیمیسی بیلٹ باکس سے نکلی, اس کی گنتی ہوئی اور وہ ہر امتحان میں پوری اتری ہے. وہ دھرنا جب آپ نے دیا اس امتحان میں پوری اتری, وہ جب الیکشن جوڈیشل انکوائری کمیشن کے پاس چلا گیا اس امتحان میں پوری اتری. 122 میں جب بائی الیکشن ہوتا ہے وہ پھر اس امتحان میں پوری اترتی ہے. اتنے امتحان پاس کرنے کے بعد پھر آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے, نہیں روزانہ, پھر اب روزانہ جو ہے پریس کانفرنس والی معذرت کے ساتھ سستا جملہ لگتا ہے, دکان میڈیا کے سامنے کیوں کھولی ہوئی ہے, وہ بند کر دے پھر آپ اس کو. طلعت اب یہ ممکن نہیں ہوتا کہ یک طرفہ ہمارے خلاف پراپیگنڈا کیا جائے, یک طرفہ جھوٹے الزام لگائے جائیں, یک طرفہ باتوں کو سپن کر کے پیش کیا جائے. کبھی انکم ٹیکس کا معاملہ, پھر ہمیں بھی دوسروں کے انکم ٹیکس کے معاملے پوچھنے پڑ جاتے ہیں, پھر آپ بدعنوان کہیں گے اور غلط کہیں گے کسی کو بدعنوان, جھوٹ بولیں گے اور آپ کو خود دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پتا ہوگا کہ دوسرا دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم کون ہیں؟ ہم اسی زمین پہ رہنے والے سارے لوگ ہیں. ہم میں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مسلم لیگ نون میں ہیں وہ سب شیطان ہو گئے ہیں اور جو دوسری جماعتوں میں وہ سارے فرشتے ہو گئے ہیں. ہم ایک ہی گھر میں رہ کے ایک ہی ماں باپ سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے, ایک ہی مسجد میں چل کے ہم نے عبادت کی ہوگی, ایک ہی جیسے سکولوں میں پڑھے ہیں. ویسے سینیٹر صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی ہوتی ہے, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن آج کل ویسے پی ٹی آئی کو آپ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے پارٹی کے بندے جو ہیں وہ کافی اچھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. نہیں طلعت دیکھیے, یہ بھی میں آپ سے بتاؤں کہ یہ بالکل غلط پرسیپشن بنا دیا گیا میڈیا کی طرف سے. دیکھ, پارٹی میں اختلافات اس کو کہتے ہیں جب پارٹی کے کچھ وزراء پارٹی کی پالیسیوں سے اختلاف کریں یا پارٹی کی قیادت کے ساتھ ان کی معاملات ٹھیک نہ رہیں. لیکن الحمدللہ مسلم لیگ نون کی نہ پالیسی سے کسی وزیر نے اختلاف کیا, نہ مسلم لیگ کی قیادت پر سب کا اعتماد. شیر علی صاحب نے رانا ثناء اللہ کے اوپر قتل کا الزام لگایا ہے. وہ شخصی الزامات ہیں, ان کا پارٹی پالیسی سے تعلق نہیں ہے, وہ دو شخصیتوں کا ٹکراؤ ہے. ٹھیک, اچھا چلیں, let me bring the debate back to اسد صاحب. اسد صاحب سیریسلی آپ کا حق جو ہے, جمہوری حق, آپ اس کو جنگ کہے, اختلاف رائے کہے, وہ اپنی جگہ کے اوپر, اعتراض کا حق ہے, احتجاج کا حق ہے, لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے. اور ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت مثلاً اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بڑا ایشو یہ ہے کہ پارلیمانی جو ہمارے لیڈران ہیں وہ اپنے اثاثے جو ہیں وہ سبمٹ نہیں کرتے ہیں. جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل, ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر بات ہو, وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اثاثوں کی چھان بین کا معاملہ ہے, کرپشن اور ٹرانسپیرنسی, وہ معاملات سارے ایک طرف رہ جاتے ہیں اور منہ ماری شروع ہو جاتی ہے. آج جہانگیر ترین صاحب کی میں فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا, وہ دانیال عزیز کے خلاف ایک ویڈیو جاری کی ہوئی ہے اور اس کو پرائم منسٹر کی تصویر ہے جس کے اندر پرائم منسٹر کو یوں کر کے دکھایا ہوا ہے. یہ کہ آرڈنری ورکر کی بات نہیں ہے. That's جہانگیر ترین for you. جو دانیال عزیز نے جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کی نظر سے شاید نہیں گزرا ہے. میں نے بالکل گزرا ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ you need to get on with it. نہیں, میں دیکھیں, آپ نے لفظ استعمال کیا کہ آپ کا استحقاق بھی ہے لیکن آپ کی کچھ ذمہ داری بھی ہے. میری بطور اپوزیشن یہ ذمہ داری ہے جمہوری نظام کے تحت کہ جو کچھ بھی غلط ہوتا ہوا نظر آئے حکومت کے, میں اس کی نشاندہی کروں. پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے افہام و تفہیم سے اور میٹھی زبان کے اندر بات کرنے والے لوگ ہیں, تو شاید ان کی زبان میں ایک الیکٹڈ صدر پاکستان کو یہ کہنا کہ ہم گھسیٹیں گے سڑکوں کے اوپر, کھمبے سے لٹکائیں گے, یہ افہام و تفہیم کی زبان ہو, برا ہوا نا, ٹھیک ہے نا. نہیں, it's a bad tradition. میں یہ کہہ رہا ہوں, بری ایگزامپل تھی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں طلعت, دو مختلف چیزوں میں آپ فرق کریں.
ایک فرق ہے کہ آپ کو طلت کو زبان کون سی پسند آ رہی ہے اور طلت کو نہیں آ رہی، یہ ایک انفرادی فیصلہ ہے، اور مجموعی طور کے اوپر ایک یہ سیاسی فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے کہ ان کو کس کی زبان پسند آئی ہے، کس کی نہیں پسند آئی۔ سینیٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، اسد کو کمپلیٹ کریں، آپ نوٹ کریں، ابھی آتے ہیں آپ کے پاس۔ جی لیکن صرف ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ طلت اسد نے جو بات کی اس کے فوراً بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف صاحب نے پبلکلی بھی اور ان دا ہاؤس بھی دونوں جگہوں پر کہا کہ مجھے یہ بات نہ پسند تھی، یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی اور آئندہ اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب میں وہ تو خود یہ باتیں کرتے ہیں، ان کو کون سمجھائے گا، میرے علم میں نہیں۔ اب آپ نے ایکسپلینیشن دے دی نا سر، یہ چھوڑنے دیں کہ بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کے بیانات کیسے ہوتے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب نے اگر ایک دفعہ کہا ہوتا تو ہم آپ کی بات مان جاتے، آپ کی دلیل مان جاتے کہ میاں صاحب نے منع کر دیا تھا۔ یہ مہینوں چلتا رہا تھا معاملہ۔ اس طریقے سے میاں نواز شریف نے بھی کہہ دیا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ بجلی 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی، 1 سال میں، یہ تو ہم نے کہا تھا 5 سال کے بعد ٹھیک ہوگی۔ وہ شہباز شریف صاحب مہینوں تقریریں کرتے رہے۔ تو بٹ کمنگ بیک، جو آپ بات یہ کر رہے تھے، دیکھیں اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس نظام کے اندر حکومت کی ذمہ داری ہے اور اپوزیشن کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی یار سارا وقت تنقید کیوں کرتے ہیں؟ یہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ایک مختلف نقطہ نظر پیش کیا جائے، جو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یا اس سے بہتر ہو سکتا ہے وہ پیش کیا جائے۔ جہاں ڈس فنکشنل ریلیشن شپ ہے، یعنی آپ کہیں کہ جمہوری نظام میں رکاوٹ بن رہے ہیں کہ اے پی ایس ہو گیا، ساتھ بیٹھنے کو نہیں تیار، ضرب عزم لانچ کرنا ہے، ساتھ بیٹھنے کو نہیں تیار، ہندوستان کے ساتھ کوئی معاملات ہیں ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ ڈے ٹو ڈے گورننس کے اندر بھی تو ایشوز آتے ہیں نا جی۔ ابھی امریکہ کے اندر کا ٹرپ ہے، اس کے اوپر آپ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے، ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ میں یہ ٹویٹ کر چکا ہوں کہ ایک میاں صاحب نے 2 یا 3 دن پہلے وزیر اعظم نے ایک تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ یار امریکہ جا رہے ہیں آپ، ایک مشکل ٹاپک ہے خاص طور پہ جو وہاں پہ ڈسکس ہونا ہے سول نیوکلیئر ریلیشن شپ کا۔ اس کے علاوہ افغانستان کی سچویشن جو ہے دوبارہ سے ذرا وولٹائل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو بھی ذاتی خیال رکھتا ہوں وہ وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ جائیں گے، ہاؤس کے اندر آتے، تمام پارٹیز کا اعتماد دیتے، نہ نیوکلیئر پالیسی۔ خان صاحب آتے دو سیشن میں تو آئے نہیں وہاں جب ضرب عزم لانچ ہوئی تھی۔ نہیں، آپ سپیکٹیکولر ایشوز کو کوٹ نہ کریں۔ یہ تو سپیکٹیکولر ایشو ہے نا، یہ سپیکٹیکولر ایشو ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہماری نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کا کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ افغانستان میں کیا ہوگا، کوئی سیاست نہیں کرتا اس کے اوپر، کوئی پارٹی۔ میں صرف تحریک انصاف کی نہیں بات کرتا، اگر وہ آ جاتے، اگر وہ ہاؤس کو اعتماد میں لیتے، وہ اپنے ہاتھ مضبوط کر کے جاتے۔ تو یہ بنیادی ذمہ داری کہ سسٹم کو ساتھ لے کے چلنے کی تو وزیر اعظم اور حکومت کے پاس ہے نا۔ اچھا سینیٹر صاحب، آپ کے پاس واپس آتے ہیں کہ اب کہیں نہ کہیں جا کر آپ نے اس معاملے کو ختم بھی کرنا ہوگا۔ حکومت کا ایک طرف سے کہنا یہ ہے کہ NA-122 کے الیکشنز کے بعد بہت سارے جو الزامات لگے تھے وہ مکمل طور پر دھل گئے ہیں۔ آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، پی ٹی آئی اس سے اتفاق نہیں کرتی ہے، لیکن ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ کل عمران خان صاحب کا میں ایک انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے انڈیکیٹ کیا اور کہا کہ الیکشن جو ہے 2018 کے اندر ہی ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسپیکر بن کے واپس آئے یا صادق صاحب تو میں جاؤں گا، مبارکباد دوں گا۔ سو ان اے وے اس بات سے قطع نظر کہ الاؤ کتنا بھڑک رہا ہے، تو پی ٹی آئی کی طرف سے انڈیکیشنز جو ہے اتنے منفی بھی نہیں ہیں۔ جی پرویز رشید صاحب، یہ آپ مجھ سے پوچھ، جی آپ سے سوال ہے۔ جی بالکل، طلت اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 2018 میں انتخابات ہوں گے اور وہ اسپیکر صاحب کو مبارکباد دینے کو بھی تیار ہیں، تو کہتے ہیں صبح کو بھولا شام کو گھر آ جائے، تو اسے بھولا نہیں کہا جاتا۔ میں ان کے ان مثبت بیانات ہیں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا ماحول ملک میں بنانے میں اپنا کردار ادا کریں کہ جو بھی نیشنل ایشوز ہیں، جو بھی گورننس کے ایشوز ہیں، اسمبلی کا اجلاس بھلے سے پورا سال چلتا رہے اور پورا سال ہم اس اسمبلی کے اجلاس میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے رہیں، تاکہ پاکستان کا پارلیمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو، زیادہ فنکشنل ہو اور گورننس میں اپنا زیادہ مثبت کردار ادا کرے، بجائے اس کے کہ ہم پریس کانفرنسوں میں بیٹھیں، بجائے اس کے کہ ہم گلی محلوں میں کوچوں میں جا کے سڑکوں پہ تقریریں کر رہے ہوں اور لوگوں کو ہر وقت ہیجان کا شکار کر دیں۔ ہم سیاست کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، سٹینڈنگ کمیٹیوں میں لے کے جائیں، اور جتنا ہم سیاست کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے
باہر کی دنیا اتنے سکون کے ساتھ اپنے کام کو کرتی رہے گی اور سیاستدان اپنا کام کریں گے، اور سیاستدانوں کے کام کرنے کی جگہ پارلیمنٹ ہے، تو ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے جس میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے۔ اس ماحول میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے سینیٹر صاحب، اس ماحول میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے، تو میرے خیال میں یہ جو غصے والی سرکار ہے آپ کی، اس کو بھی ٹھنڈا کرنا ہوگا کہ نہیں؟ یقیناً اگر ہمارے ساتھ مسلسل 2-2.5 سال تک گالم گلوچ نہ کی جاتی تو شاید ہمارے ہاں بھی موڈ جو تھا وہ ایسا نہ بنتا۔ ہم نے تو پہلے دن سے کوشش کی تھی کہ مل کے چلا جائے، اور اسی کوشش کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بنائی گئی تھی۔ حالانکہ آج بھی اگر عددی طور پر کوشش کی جائے تو ان کی حکومت وہاں پہ ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن دو کامنٹ دینا چاہتا ہوں جی۔ ایک، میں 2.5 سال سے بول رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں آن ایئر، گرا کے دکھا دیں اگر تپڑ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت، آپ کے مرہون منت نہیں ہے، خود بنائیے، اگر ہمت ہے تو گرا کے دکھا دیں۔ دوسری بات جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے، پرویز رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ بار بار سنائی جانی چاہیے، ابھی انہوں نے بات کی پارلیمان کو مضبوط کریں ایٹسیکٹرا۔ پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہم نہیں کہتے، ان کا دعویٰ ہے پاکستان کی تقدیر بدل دینے والا پروجیکٹ ہے۔ جولائی 2013 میں سائن کیا، 2 سال پارلیمنٹ میں ایک لفظ اس کے لیے انہوں نے بات نہیں کی، یہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے، یہ سی سی آئی کے پاس نہیں لے کے گئے۔ پرائیویٹائزیشن ایک بہت بڑا ہمارا پروگرام ہے، بار بار کہنے کے باوجود نہ وہ سی سی آئی میں لے جانے کو تیار ہیں، نہ وہ اسمبلی میں آنے کو تیار ہیں۔ ایل این جی کا اتنا بڑا تماشا کھڑا کر دیا، شفافیت کے دھجیاں اڑا دی گئی، بار بار ہم کہتے رہے اسمبلی میں آ کے بتائیں، کوئی جواب نہیں دینے کو تیار ہے۔ میں I can go on and on with this۔ سال میں تو آپ بھی اسمبلی سے باہر ہی ہیں۔ تینوں مسائل غلط ہیں، جو ایشوز میں بتا رہا ہوں ساری چیزیں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر میں اٹھا Practically you've been in and out of parliament۔ صرف وہ 7 مہینے کا پیریڈ تھا، That's a lot۔ بالکل لاٹ تھا، لیکن اس کے علاوہ میں نے جو ابھی آپ کو ایشوز ریز کیے ہیں اس میں سے بتا دیں کہ ان میں سے کون سا ایشو میں غلط بتا رہا ہوں۔ اور سوری پرویز جی صاحب سے ایک سوال میں پوچھ لوں، انہوں نے سوری وہ رہ گئی تھی بات، ایک کوئک سوال ہے، انہوں نے کہا تھا کہ پالیسی میٹرز کے اوپر اگر آپس میں منسٹرز کا اختلاف ہو نا تو پھر اختلاف ہوتا ہے، تو وہ جو شاہد خاقان عباسی خواجہ آصف کہہ رہے تھے پلاننگ کمیشن بند کر دینا چاہیے، وہ پالیسی اختلاف ہے۔ اسد صاحب نے ویسے ضمن میں بات کروں، یہ تپڑ کی بات کی نا، بڑی زبردست بات کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیرپاؤ صاحب کا انفلوئنس جو ہے وہ کتنا زیادہ آ رہا ہے۔ پہلے بھی بولتے تھے اب بھی بولتے ہیں۔ جی بتائیے۔ دیکھیے پہلے تو اسد نے کہا کہ ایل این جی پہ بات نہیں ہوئی، ایل این جی پہ نیشنل اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوئی، ایل این جی پہ سینٹ میں بھی ڈیبیٹ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے پاک چائنا اکنامک کوریڈور پر بات نہیں، پاک چائنا کوریڈور پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ڈیبیٹ نیشنل اسمبلی میں ہوئی اور کئی دفعہ ڈیبیٹ سینٹ میں۔ وہ کہہ رہے خدا کا خوف کرے نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے خدا کا خوف کرے نہیں ہوئی۔ چونکہ سنیں اسد آپ ذرا سن لیں، مشکل یہ ہے کہ چونکہ آپ پارلیمنٹ کی طرف رجوع نہیں کرتے، آپ ڈی چوک میں کنٹینر پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں، اس لیے پارلیمنٹ میں ہونے والی ڈیبیٹ سے بھی آپ آگاہ نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی میں کہتا ہوں کہ مزید ڈیبیٹ بھی کرنی ہو تو ابھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے، اپوزیشن جو ہے وہ ریکوزٹ کر سکتی ہے نیشنل اسمبلی کا اجلاس، سینٹ کا اجلاس ریکوزٹ کر سکتی ہے، آپ ان ایشوز کو لے کے آ سکتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، آئیے۔ اور جہاں تک آپ کے چیلنج کا تعلق ہے کہ آپ کی حکومت کسی کی مرہون منت نہیں، یقیناً آپ کی حکومت خیبر پختونخوا میں کسی کی مرہون منت نہیں سوائے آفتاب شیرپاؤ صاحب کے، جنہیں بدعنوان قرار دے کے آپ نے حکومت سے علیحدہ کیا تھا۔ ذرا اس کے اوپر واپس آئے تو پارلیمان کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ دیکھیں یہ جو لڑائی ہے یہ صرف آپ کی ذمہ داری یا استحقاق اور ان کی غلطیوں یا ان کی ذمہ داری استحقاق سے متعلق نہیں ہے، اٹس آلسو اباؤٹ کہ پبلک پولیٹیشنز کو پرسیو کس طریقے سے کرتی ہے۔ ایک ایسی لڑائی میں جس میں دونوں طرف سے گھمسان کا رن پڑا ہوا ہو، دونوں سفر کرتے ہیں، تو مجھے صرف یہ ہے کہ اگر امیج صرف ایک کا خراب نہیں ہوتا دونوں کا ہوتا ہے، کین دیٹ بی اے سٹارٹنگ پوائنٹ کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک تو جو پہلی بات تھی، ویسے پرویز رشید صاحب سینٹ کا آپ اپنا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں اور نیشنل اسمبلی کا، اور میرا بھی نیشنل اسمبلی کا، میں 7 مہینے جو نہیں تھا نا اس کو شامل کر لیتے ہیں، اگر آپ کے ہر سیشن اٹینڈ کرنے سے میں نے 3 نہ زیادہ کیے ہوئے نا تو میں ریزائن کر دوں گا، تو یہ مجھے دھانا ماننے کہ کون آتا ہے اسمبلی میں۔ طلعت دیکھیں، میں زیادہ معیشت کا سپوکسمن جنرلی پی ٹی آئی کا سمجھا جاتا ہوں، کوئی معیشت کا ایشو آپ ریکارڈ پہ مجھ سے پوچھ لیں، ایک کوئی ایسا ایشو ہو جو میں نے نیشنل اسمبلی میں نہ اٹھایا ہو، تو اس فورم کو میں تو، اور پی ٹی آئی ظاہر ہے میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ریلیونٹ سمجھتی ہے تو وہاں اٹھاتی ہے نا۔ پرویز رشید صاحب ظاہر ہے نہیں ہوتے وہاں پہ،
شاہد خاقان عباسی صاحب 1.5 سال بولتے رہے کہ جی میں ایل این جی کانٹریکٹ کی ڈیٹیل آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں بھی کیا یہ کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. پاک چائنا اکنامک کوریڈور میں ایس این اقبال میرے بڑے بھائی دوست جو ہیں انہوں نے اکنالج کیا کہ میں نے جولائی 2013 میں کیا تھا, مئی 2015 پہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی ہے اور سب سے پہلا اس کا سٹیٹمنٹ ہم ہی نے پی ٹی آئی نے ڈرافٹ کر کے دیا تھا. ہم پارلیمنٹ کی ریلیونس چاہتے ہیں اور بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دھرنے کے اوپر جو ہماری تناؤ ان کے ساتھ چل رہا تھا اس کے باوجود الیکٹورل ریفارم کمیٹی ہم نے ڈیمانڈ کی. اگر میں دونوں سے پوچھ پاؤں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں سٹارٹنگ ویڈیو اسد کہ کیا ہم اس وقت یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے ہفتے گزرنے والے ہفتوں سے مختلف ہوں گے in terms of support to the system, not to the government, support to the system, زیادہ مثبت بات چیت یا نہیں؟ نہیں دیکھیں مثبت کی ڈیفینیشن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل غیر ضروری الزامات سے میرے خیال میں اگر حکومت جو نندی پور میں کر رہی ہے, جو ایل این جی کے اندر کر رہی ہے, جو گڈانی پاور پیک میں ہوا اور سو اینڈ سو فورتھ, اگر اپوزیشن اس کے خلاف بات کرنا بند کر دے, اگر ان چیزوں کو اجاگر کرنا بند کر دے تو اس کا مطلب جمہوریت کمزور ہوگی. اس کا مطلب پارلیمان میں لے جائے, بالکل پارلیمان میں اٹھاتے ہیں, سارے پارلیمان میں اٹھاتے ہیں. آپ کی حکومت کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ زیادہ ہونی چاہیے, منسٹرز کو پارلیمان کے کا احترام زیادہ کرنا چاہیے, وزیر اعظم صاحب کو بھی سینٹ کے اجلاس میں کبھی کبھی چلے جانا چاہیے. یہ شکایات جو ہیں وہ دور کریں تو پارلیمان کے اندر ان کا حصہ ہوگا. آپ اس سے اتفاق کریں گے نا؟ طلعت میں امید کرتا ہوں کہ 2.5 سال انہوں نے اپنی مرضی کی سیاست کر لی جس میں انہیں ناکامی ہوئی, جس میں ملک کا بھلا نہیں ہوا, جس میں ملک کا نقصان ہوا. آئندہ 2.5 سال جو ہیں یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اور جو باتیں میں بھی ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور جو باتیں پرائم منسٹر بھی ان کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں, یہ 2.5 سال ہماری باتوں کو مانیں تو بحیثیت پاکستانی جب یہ 2.5 سال گزریں گے تو انہیں بھی فخر محسوس ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں مثبت کردار ادا کیا ہے. اور اس کے لیے میں ان کو ویلکم کہوں گا. بھلے سے یہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے ہم پر تنقید کریں, کویسچن آر میں سخت سے سخت وہ تو خیر انہوں نے آپ کی دعوت کے بغیر پارلیمان کا حصہ تو خود ہی آ جائے گا, وہ تو خود ہی آ جائے گا. But I have to leave it there. ناظرین دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, یا تو گزرے ہوئے 2.5 سال کر سکتے ہیں ہم, یا آنے والے 2.5 سال کے فکر کر سکتے ہیں. سیاسی طور پر اور حکومت کو اور ملک کو چلانے کے حوالے سے آنے والے 2.5 سال گزرے ہوئے 2.5 سال سے بہت زیادہ اہم ہے. انرجی سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے اگلے حصے میں اس پر بات کریں گے. ناظرین سیاست کی باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی اور یہ معاملات چلتے رہیں گے. توانائی کے شعبے کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں. اگر توانائی کا شعبہ ہم نے درست نہیں کیا, جس طرح کہ میں پہلے کہہ چکا, تو ہم نے ملک کو درست نہیں کیا. ہمارے پاس محمد یونس ڈھاگا صاحب تشریف فرما ہے, وفاقی سیکرٹری برائے پانی اور بجلی. بہت شکریہ ڈھاگا صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. عموماً آپ ٹیکنوکریٹ / بیوروکریٹ ہیں تو آپ سیاسی سوالوں کے جواب نہیں دیتے, نہ ہی ہم آپ سے پوچھیں گے, لیکن ٹیکنیکلی بھی چیزیں بڑی گمبھیر ہیں. میرے سامنے ایک رپورٹ ہے, نیوز رپورٹ, پاکستان چین اقتصادی راہداری کے انرجی پلاننگ ایکسپرٹ کی رپورٹ ہے, اخبار میں ایک کوٹ ہوئی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ 2020 کے اندر ہمارے یہاں پہ انرجی کا شارٹ فال بڑھ جائے گا, کم نہیں ہوگا 2020 کا. انہوں نے کوئی فگرز بھی دی ہیں, اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ سالانہ بجلی کی جو مانگ میں اضافہ ہے وہ اوسطاً 7.8% ہے, کہ 2017 میں کل مانگ جو ہو جائے گی 27,840 میگا واٹ, 2020 میں کل مانگ ہو جائے گی 31,900 میگا واٹ. تو ان کی کیلکولیشن کے مطابق, یہ چائنا اکنامک کوریڈور والوں کی جو پلاننگ ایکسپرٹ گروپ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق شارٹ فال بڑھ جائے گی. لیکن جب ہم آفیشیل اسیسمنٹ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ختم ہو جائے گی, وہ سرپلس میں چلے جائیں گے ہم. بہت شکریہ طلعت, آپ نے اس پروگرام پہ مجھے بلایا. میں اگر آپ انہی فگرز کو جو آپ کوٹ کر رہے ہیں اس میں آپ نے بتایا کہ مانگ ہو جائے گی 31,900. جی, اس فگر پہ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ہماری مانگ ہو جائے گی 2020 میں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہم لے کہ یہ اتنی شارٹیج ہو جائے گی جتنی کہ اس میں پروجیکٹ کی گئی ہے. یہ شارٹیج تب ہو جائے گی اگر ہم کوئی بھی پلانٹ نہ لگائیں اگلے 4-5 سالوں میں. ٹھیک, تو یہ ڈیفینیٹلی اتنی شارٹیج ہو جائے گی, یہ 10,000 پہ چلی جائے گی شارٹیج 4 سال بعد, تو اگر ہم نے کوئی پلانٹ نہیں لگائے. ٹھیک, اب کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا گورنمنٹ نے پلان کر لیا ہے, کیا گورنمنٹ نے وہ پلانٹس پائپ لائن میں آ گئے,
یہ جو 10,000 کا شارٹ فال ہونے والا ہے، کیا 10,000 میگا واٹ کے ہمارے پاس پلانٹ کتنا شارٹ فال ہوگا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم ایک بھی پلانٹ نہ لگائیں، جتنے آپ نے لگائے ہوئے ہیں یا جتنے پائپ لائن میں ہیں، اگر ان کو اکٹھا کر دیں جی تو کیا ہم سرپلس میں ہوں گے 2020؟ ڈیفینیٹلی 2020 میں وی شوڈ بی ان سرپلس، کیونکہ ہمارے پاس جو اس وقت 2017 کی ہماری جو کیلکولیشنز ہیں وہ بالکل ایک جس کو کہنا چاہیے ہم نے بہت ہائر سائڈ پہ اس کو کیلکولیٹ کیا ہے، وہ جا کے ہماری یہ ڈیمانڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی 25,000 پہ چلی جائے گی، 26,000 پہ چلی جائے گی. ہماری جو اس وقت ہماری جو ہم جنریشن میکسیمم ہم نے کی ہے وہ تقریباً 17,000 کی ہے. تو وی شوڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ لائک 7,000-8,000 مور. اگر ہم نے اپنی شارٹیج کو پورا کرنا ہے تو ہم اس وقت 10,000-12,000 میگا واٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو کہ 2017 کے اینڈ 18 میں آ جائے گی. مفروضہ اس کا یہ ہے کہ جو آپ نے پلان کیا ہے جی وہ کلاک ورک کی طرح، بالکل جس طرح جرمنی کے اندر گاڑیاں بنتی ہیں اس طرح کام ہوگا، بیچ میں کوئی جھول نہیں آئے گا. نوئنگ ہمارا ریکارڈ کیا رہا ہے پروجیکٹ کمپلیشن کے اندر، پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر، یہ بہت بڑا مفروضہ ہے. آپ کی تفتیش بالکل بجائے، میں اس سے بالکل بھی انکار نہیں کروں گا کہ ہمیں بہت آن آر ٹوز رہنا پڑے گا، ہمیں بہت تندہی سے ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ 2017 کا جو ٹارگٹ اینڈ کا ٹارگٹ ہے یا 2018 کے شروع کا ٹارگٹ پرائم منسٹر نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہمیں آن دا ٹوز رہنا پڑے گا اور اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. منسٹری آف واٹر اینڈ پاور آپ دیکھ لیں، ابھی ہم نے جو ابھی پروکیورمنٹ کی ہے 3600 میگا واٹ کی، چھوٹی پروکیورمنٹ نہیں ہے، 3 بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہم لے کے آئے، ٹائم پہ بھی ہوئے، ٹرانسپیرنٹ بھی ہوئے، اور ہم نے اپنی تاریخ چینج کی. ہم نے 120 ارب روپے بچائے اس چھوٹی سی مدت کے اندر. کوئی آپ کو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے ایک اسیسمنٹ جو کی ہوتی ہے اس سے کم میں کبھی پروکیورمنٹ ہوئی، ہمیشہ 10-15%، 20% مہنگی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے جو پروکیورمنٹ کی ہم نے 120 ارب روپے بچائے. اب ان پلانٹس کو آپ کو آپریشنلائز بھی کرنا ہے، یعنی اگر پورا سیکوینس ہم عام آدمی کے ذہن میں رکھیں تو پہلے آپ نے چیز لانی ہے، اس کے معاملات طے کرنے ہیں، اس کے بعد اس کو آپ نے فعال کرنا ہے، فعال کرنے کے بعد اس سے آپ نے توانائی الیکٹریسٹی جنریٹ کروانی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ڈسٹریبیوٹر کو ڈالنا ہے، پھر اس نے جنریٹر کے پاس جائے گا، ڈسٹریبیوٹر کے پاس جائے گا، پھر جا کے کنزیومر کے پاس پہنچے گا. تو 5-6 جو سٹیپس ہیں اس میں تو بڑے مسائل ہیں. اب میں نیپرا کی رپورٹ کوٹ کرنا چاہوں گا وہاں پہ، وہ تمام سسٹم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بہت اس کے اندر تو خرابیاں ہیں. ریگولیٹر کی رپورٹ بہت چیلنجز ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے جو گورنمنٹ نے اپنے لیے لیا ہے اور ہم منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو دیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں گا کہ ہم کس طرح بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم سے کچھ سال پہلے یہ 2013 میں کیا خبریں تھیں؟ یہی خبریں تھیں کہ جی 10-12 گھنٹے کی انڈسٹریل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مزدور بے روزگار ہو رہا ہے، 10-12 گھنٹے کی اربن رورل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، ٹائر جلائے جا رہے ہیں، وابڈا کے دفتروں پہ حملے ہو رہے ہیں. آج کیا سچویشن ہے؟ زیرو لوڈ شیڈنگ انڈسٹری کا آپ نے سنا تھا پچھلے 4-5 سال میں؟ زیرو لوڈ شیڈنگ ہم کر رہے ہیں، زیرو لوڈ شیڈنگ کی ہے ہم نے. اسی جو ہماری اس وقت چیلنجنگ پوزیشن ہے جس میں ابھی تک ہمارے پاس جنریشن بھی کم ہے، اس کے باوجود ہم نے مینیج بہتر کیا ہے. زیرو لوڈ شیڈنگ کبھی بھی یہ ہمارے لیے پاسبل نہ ہوتی اگر ہم بہت زیادہ اپنی مینجمنٹ کو ٹھیک نہ کرتے انڈسٹری کے لیے. آپ یہ دیکھ لیں، بالکل آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. فیصل آباد کی صورتحال، دوسرے گجرانوالا، تمام انڈسٹریل ایریاز، پشاور، کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، ہر انڈسٹری کو زیرو لوڈ شیڈنگ پہ چلایا جا رہا ہے. اربن ایریاز میں آپ کو چیک کر لیں 6 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. موسٹ آف دیز ایریاز میں جہاں پہ چوری کی ہمیں پرابلمس ہیں وہاں پہ اس کو بھی ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے جو کئی مہینوں سے تقریباً 1 سال سے جو 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جس وقت آپ کے گھر پہ بجلی 1 سال پہلے جاتی تھی آج بھی اسی وقت جا رہی ہے. یہ تو ٹیمپرری ریلیف ہو گیا، اہم ریلیف ہے، لیکن 12 گھنٹے سے 6 گھنٹے پہ آنا اور ایک پریڈکٹیبل ٹائم ٹیبل دینا لوگوں کو تاکہ ان کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو، تبھی لوگ تھوڑے سے لوگوں کی زندگی تو بالکل لوگ تو آدھا گھنٹہ لوڈ شیڈنگ بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کو اکانومی بھی چلانی ہے اور آپ کو لانگ ٹرم بھی دیکھنا ہے، لہذا لانگ ٹرم کیلکولیشنز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. شارٹ ٹرم پولیٹیشنز کے لیے ٹھیک ہے، لانگ ٹرم پلانرز کے لیے بہت ضروری ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر آپ کو اس سیکٹر کی ریفارم کرنی ہے، آپ کو گورننس بہتر بنانی ہے، جو لاسز ہیں ان کو آپ نے کم کرنا ہے. لاسز کم نہیں کیے تو اس میں کیپیسٹی انہینس کی تو پھر لاسز آپ کے بڑھیں گے. وہ گورننس کا بہت بڑا ایشو، بہت بڑا یہ چیلنج ہے. تو وہ گورننس ایشو ٹھیک ہو نہیں پا رہا. آپ یہ دیکھیں دیٹس وے نیپرا رپورٹ بیکمز امپورٹنٹ. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے مینیج نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں گورننس ٹھیک نہیں. گورننس دیکھیں، گورننس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پروکیورمنٹ سے. یہ پروکیورمنٹ کی میں نے آپ کو مثال دی کہ 120 ارب روپے بچائیں. یہ کہیں نہ کہیں گورننس ٹاپ لیول سے ٹھیک ہوئی ہے نا. کوئی ٹرانسپیرنسی آئی ہے، شفافیت آئی ہے جس کی وجہ سے نیچے تک یہ میسج گیا ہے کہ اور ہمارے جو سپلائرز ہیں ان تک یہ میسج گیا ہے کہ اب اس ملک میں ہمیں کمپٹیٹیو ایگزسٹنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. آن لائن لاسز جو ہیں آپ کے رفلی جو کہ تو ہیں
They don't seem to budge. امپرومنٹ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جب ہم جو لاسز کے اب قریب پہنچ چکے ہیں, جو 18.7 ہیں, آپ بتائیے انڈیا میں کتنے لاسز ہیں؟ انڈیا میں 27% ہیں. ان کا ٹیکنالوجیکل بیس ہم سے کافی بہتر ہے. ہم پرائیویٹائز کر چکے ہیں کہ الیکٹرک کو 2005 میں, ان کے لاسز کتنے؟ 25% لاسز ہیں. تو پاکستان کے پورے پھیلاؤ کے اوپر یہ جو 10 ڈسکوز ہیں وہ مل کے اگر 18.7 کر رہی ہیں تو اب اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہمیں تو اپنی ضرورت سے موازنہ کرنا ہے. اگر دوسرے ممالک سے موازنہ نہیں کرنا, اپنی ضرورت کے مطابق. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن کتنا کم کیا جا سکتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کم کیے جانے کی گنجائش کیا ہے. کتنی گنجائش ہے آپ کو؟ ہمارا اپنا یہ اندازہ ہے کہ اس میں اب 1-2% سے زیادہ کمی کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ٹیکنیکل جو لاسز ہوتے ہیں, جب لمبی لائنیں ہوتی ہیں مختلف پہاڑی علاقوں میں, تو ان کے اپنے ٹیکنیکل لاسز ہوتے ہیں. جو چوری کے لاسز ہوتے ہیں یا جن کو ہم ایڈمنسٹریٹو لاسز کہتے ہیں, وہ اب تقریباً 2-3% سے زیادہ نہیں ہے اس کے سسٹم میں. پچھلی دفعہ بھی جو ہمیں نیپرا نے ٹارگٹ دیا تھا, دیٹ واز 15.3, وی ہیو اچیوڈ 18.6. تو ہم اس کو دوبارہ درست کرنا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری؟ ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک تو انویسٹمنٹ آپ کو کرنی ہوگی, کیونکہ بہت سی ٹیکنیکل لاسز ہوتی ہیں جو کہ ٹرانسفارمر کی خرابی کی وجہ سے, لائنوں کی خرابی کی وجہ سے, اس میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور ہم نے تقریباً $1 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سب ڈسپوز میں. آپ دیکھیں نا کیا ہوا آپ کے ساتھ یہ گرمیوں میں, ہیٹ ویو آئی پورے پاکستان میں, کیا حالت تھی کراچی میں اور باقی پاکستان میں کیا پوزیشن تھی. تو ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی تبھی ہم بچے اس ہیٹ ویو سے. اور آپ کا خیال ہے کہ مینجمنٹ بہتر ہوئی ہے؟ ایک پروجیکٹ ہے, وہ ظاہر پورے سیکٹر کو ڈیفائن نہیں کرتا, لیکن وہ ایک استارہ یا ایک سمٹم بن گیا ہے, ایک ریفلیکشن بن گیا کہ مینج کس طرح کرتے ہیں. ابھی ان کے جو ایم ڈی تھے ان کو فارغ کر دیا گیا. میں آپ سے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ان تمام معاملات کو, دا ٹیکنیکل سائڈ, آپ بالکل کی پرسن ہیں, نندی پور میں سب سے بڑی گڑبڑ کہاں پہ ہوئی تھی؟ اب واٹ از یور کنکلوژن, کہاں پہ ہوئی تھی؟ دیکھیں جی, گڑبڑ کا لفظ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ہم تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں. غلطیاں کچھ بندہ آپ نے نکال دیا, گڑبڑ کی ہے کہ بندہ نکال دیا؟ مطلب یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ O&M کو وقت پہ ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہمیں جولائی میں ہینڈ اوور ہوا پلانٹ. اگر O&M کانٹریکٹ ان پلیس ہوتا ہے یا ہم نے اپنی استعداد بنا لی ہوتی خود اس کو چلانے کی, جیسے کہ ہم سارے پلانٹس اپنے جینکو موڈ میں چلا ہی رہے ہیں, تو اگر ہم نے استعداد یہ بنا لی ہوتی تو ہمیں شاید یہ پلانٹ اس وقت یہ چل رہا ہوتا. تو چونکہ یہ نہیں ہوا, اسی وجہ سے حکومت نے 3 ڈفرنٹ انکوائریز کا حکم دیا. ایک آڈیٹر جنرل جو کہ آپ کا آئینی ادارہ ہے وہ کرے گا, ایک جو ادارہ ہے ایک پرائیویٹ ادارے سے آڈٹ کرائی جا رہی ہے, اور ایک انکوائری بھی کرائی جا رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا انتظار کریں, بجائے اس کے اس وقت ہم یہ کہیں کہ جی کہ اس کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے. میرے خیال میں ہمیں وقت دینا ہوگا. تو پھر میرے خیال میں ایم ڈی صاحب کو بھی آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا, جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی. میں تو اسی وجہ میں تو سوال آپ سے نہیں پوچھتا, اگر ایم ڈی کو نکالنا نہیں تھا, اس کو نکال دیا تو ظاہر ہے آپ نے کہیں پر کوئی رسپانسبلٹی فکس کی نا جی. نہیں, رسپانسبلٹی فکس کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہمیں پھر بھی انکوائریز کا انتظار کرنا ہوگا. گورنمنٹ کی یہ انگزائٹی تھی کہ اس کو جلدی شروع کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ایک نئی ٹیم کے ساتھ اس کو کوشش کرتے ہیں جلدی ہم شروع کر سکیں. اس کا صرف وجوہات یہ تھی. فیتا کاٹنے میں اور پروجیکٹ کے چلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے, تو میرے خیال میں ایک کنکلوژن یہ بھی ہے کہ فیتا کاٹنے سے پہلے دیکھ لیں گے چل بھی سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. دیکھیں کوچ کے ساتھ بھی یہی ہوا, اب ایک شاید اس کی ایک ٹرانسمیشن لائن ہم نے نہیں بنا پائے تو اپنی کیپیسٹی کے پورا وہ کام نہیں کر رہا. اناگوریشن پہلے ہو گئی. دیکھیں گورنمنٹ تو یہ چاہ رہی ہے کہ چاہے 1 میگا واٹ بھی کہیں سے آ رہا ہے تو اس کو چلا دیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم روک کے رکھیں اور اس کے فائنینشیل کلوز, اس کے جو COD کا ہم انتظار کریں اور یہ کہیں کہ جی یہ پورا 400 میگا واٹ آئے گا تبھی ہم چلائیں گے. تو 100 میگا واٹ جب چلا نندی پور کا, گورنمنٹ نے اس کو چلا دیا. اب بھی اگر ہمیں 200 میگا 425 اگر ہم نہیں چلا پاتے, 250 300 جتنا بھی چلے گا, وی ڈو ناٹ ویسٹ آور ٹائم کہ جی ہم پورے اس کا انتظار کریں. 2 بالکل چھوٹے چھوٹے سوال. نندی پور کب سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ کوئی ڈیٹ ہے, کوئی ہفتہ, کوئی مہینہ, کوئی دن؟ اس کا کچھ اس وقت دینا مناسب نہیں ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ 1 مہینے کے اندر اس کو چلنا چاہیے. 1 مہینے کے اندر, نومبر کے مہینے میں چلنا چاہیے. اور جو صفر لوڈ شیڈنگ ہے, لیکن اس کو دوبارہ آپ مجھے بتائیے گا نہیں کہ آپ نے کہا تھا, یہ میں صرف ایک رف ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں. کچھ اور مسائل ایسے ٹیکنیکل ہو سکتے ہیں کہ جس کو چلے 1.5 مہینہ کر لیں, لیکن ایک سال. لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو چند دنوں میں ہی کر دیا جائے. صفر لوڈ شیڈنگ آپ کے ذہن میں کب ہے؟ صفر لوڈ شیڈنگ جیسے کہ گورنمنٹ نے, وزیر اعظم صاحب نے, وہ ہر ہفتے اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں اور بہت اس کو قریب سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, 2018 کے شروع تک ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے, 2017 کے اینڈ, میکسیمم 2018 کا شروع. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ بھی باقی ہے, اس کا انتظار کیجیے گا.
आइए नाज़रीन, अब चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक आज के रोज से है। 18 अक्टूबर को नाज़रीन आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी। एक तवील जिलावतनी काटने के बाद कारसाज के वाक़े के हवाले से इसको याद किया जाता है, लेकिन अमूमन ये भूल जाते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आमद जो थी वो असल में एक इशू थी जो रिजॉल्व हुआ आज के दिन। लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के काफिले ने वहाँ से चलना शुरू किया, हम तमाम दोस्तों के साथ रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पर मौजूद थे, तो ये ख़तरात सर पर मंडला रहे थे कि कुछ न कुछ अनहोना हो सकता है। अगरचे उस वक्त हुक्मरानों का कहना था कि तमाम रास्ते को सिक्योर किया गया है, लेकिन ये तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गईं कि जब एक मोड़ के ऊपर बिजली के जाते ही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के काफिले के करीब दो ज़ोरदार धमाके हुए। हम उस जगह से अपने दूसरे दोस्तों के साथ तकरीबन 15 मिनट पहले ही निकले थे। खुशकिस्मती से वहाँ पर हम मौजूद नहीं थे, हमारे दूसरे सहाफ़ी इतने खुशकिस्मत साबित नहीं हुए, और जिस ट्रक पर हम मौजूद थे वहाँ पर हमारे कैमरामैन आरिफ अली इस वाक़े में शहीद हुए। वो सिर्फ एक थे, 180 अफराद की जान इस दहशतगर्दी के वाक़े में चली गई। सैकड़ों अफराद जो है मजरूह हो गए और ज़ख्मी हो गए। आज पीपल्स पार्टी यौम शहदाए कारसाज के नाम से दिन को मना रही है। आपको हर अखबार के अंदर सप्लीमेंट भी नज़र आएगा, आपको तस्वीर भी नज़र आएंगी इस वाक़े के अंदर जो लोग शहीद हुए। बाज़ जगह पर मुझे कंप्लेंट्स मिली हैं कि चंद जिंदों की तस्वीर भी डाल दी गई हैं, और बाज़ लोगों ने हमें बताया है कि जो लोग शहीद हुए उनकी तस्वीर मुकम्मल नहीं है। लेकिन मामला तस्वीर का नहीं है, मामला ये है कि एक घिनौना जुर्म हुआ था, रियासत की आंखों के सामने ये जुर्म हुआ था, जिस विक्टिम को टारगेट किया गया था, यानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनका काफिला और उनकी जमात, उनकी हुकूमत उसके बाद तवील अरसे तक वफाक के अंदर भी कायम रही और सूबे के अंदर पिछले 7 साल से कायम है, लेकिन ये जुर्म हल नहीं हो पाया। पीपल्स पार्टी ज़ाहिरन इसमें बड़ी दिलचस्पी रखती है, लेकिन हमें लगता यह है कि जुर्म की तफ्तीश और जुर्म को हल करने के अंदर दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी। अगर ऐसा होता तो शायद 7 साल सिंध में हुकूमत करने के बाद और 5 साल मरकज़ में हुकूमत करने के बाद ये पता चल जाता कि इस वाक़े के पीछे मुहर्रकात क्या थे, और ये वाक़या दूसरे वाक़यात की तरह पाकिस्तान की तारीख़ में अंधे जुर्म की तरह रजिस्टर ना होता। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।